अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन इस्लाम का कोई भी टॉपिक आप उठाएं बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प होता है। लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत खूबसूरत और दिलचस्प है, लेकिन इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। दुनिया के गोरख धंधों में आप अपना वक्त गुजारते हैं और उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है, लेकिन ये जो मैं आज का टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ इसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो मेरा और आपका दोनों का फ़ायदा होगा इस दुनिया में और आखिरत में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सदका। सदका, सिद्क, सच्चा, अपनी नीयत से जो देते हैं हम लोगों को, वो सदका है। हमारी ज़िंदगियों में हमारे मिसाल राह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमें हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख में, हर गम में हमें रास्ता दिखाने वाले मिसाल राह, क़ुदवतुना, हमारे एग्ज़ैम्पलरी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को जो आपने फरमाया है, अगर हम हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोचों में चस्पा कर लें, उसको जोड़ लें, बांध लें, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा नक़िसा मालुन मिन सदक़ा, यानी जो आपका माल है उसमें कमी नहीं आएगी। मा नक़िसा मालुन मिन सदक़ा, कि आपके जो माल अमवाल, जो आपकी दौलत है उसमें ज़र्रा भर भी कमी नहीं आएगी अगर आप सदका करते हैं। सदका करने से आपको फ़ायदा होगा, आपका माल अमवाल, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त वो बढ़ेगी, कमी नहीं होगी, उसमें कमी नहीं आएगी। ये दुनिया का जो माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब कुछ जो है, क्या हमने कमाए हैं? क्या हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम इन सब को कमा सकें? जी नहीं, हमारे बाजुओं में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम ये दौलत कमा सकें। ये सारी दौलत, इज़्ज़त, शोहरत हमें किसने दी है? हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दी है, हमारी नहीं है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें दी है। तो हमें सदका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम लोगों को दे रहे हैं। हम सदका इसलिए देते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल क़ुरआन अल मजीद वल फ़ुरक़ान अल हमीद में फ़रमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मिसाल दी है जो लोग, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून, जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, उनके मालों को, अम्वाल को, फ़ी सबीलिल्लाह, किसकी राह में? अल्लाह की राह में। कमसले हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला, फिर मिसाल दी अल्लाह ताला ने उस दाने की जो सिर्फ एक दाना आप बोते हैं ज़मीन में, अम्बतत, ग्रो करता है, सबअ सनाबिला, सबअ यानी 7 बालियाँ, यानी एक दाना बोया आपने और उससे कितना हुआ? 7 बालियाँ पैदा हो गईं। फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन, और हर बाली पर मिअतु हब्बा, 100 दाने। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, आपने सिर्फ एक दाना जो है ज़मीन में बोया है, उससे 7 बालियाँ निकली हैं और हर बाली में 100 दाने हैं। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है उसमें इजाफ़ा कर देता है। आपने एक दाना डाला और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पानी नहीं बरसेगा, ये वो। सो
فیکٹرز آ جائیں گے. اگر اس کی مرضی نہیں شامل ہے تو وہ دانہ اگے گا نہیں. تو اس کی مرضی سے یہ دانہ اگ رہا ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم. بے شک اللہ صاحب وسعت ہے اور دانا ہے، جاننے والا، ہر چیز جانتا ہے. کس میں سے نکلے گا کس میں سے نہیں نکلے گا یہ اس کے قدرت میں ہے. سارا یہ کھیل جو ہے یہ اسی کے اختیار میں ہے. اللہ عز و جل قرآن الکریم والفرقان الحمید میں سورہ آل عمران 92 آیت میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. لن تنالوا البر، ہرگز نہیں نیوا، لن تنال حاصل کر سکو گے، برا یعنی نیکی، حتیٰ یہاں تک، تنفقو خرچ کر لو، مما تحبون جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جو تحبون یعنی حب پسند کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ صدقہ دے رہے ہیں اور صدقہ ایسا دے رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے. آپ کو پسند نہیں ہے مطلب پھٹا ہے، پرانا ہے، ایسا ہے، بوسیدہ ہے. آپ اس کو دے رہے ہیں صدقے کے طور پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ صدقہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ سوال. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ آل عمران 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفقوا مما تحبون، تنفقوا مما تحبون، زور دیجئے اس پر. آپ وہ خرچ کیجئے جسے آپ پسند کرتے ہیں. اب آپ پھٹ گیا ایک دم، آپ کے کام کا نہیں رہا، ایک دم بیکار ہو گیا اور آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی نہیں. قرآن کے حساب سے، اللہ عز و جل کے کلام کے حساب سے یہ جائز نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مما تحبون، آپ وہ چیز دیں اس کو جسے آپ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایک دم نیا نہیں دے سکتے ہیں آپ، کوئی دقت نہیں ہے، نیا دیں تو کیا بات ہے. اگر آپ نیا ایک دم نہیں دے سکتے، آپ نے 2 4 5 دفعہ پہنا لیکن وہ بوسیدہ نہ ہو، خراب نہ ہو، پھٹا پرانا نہ ہو، اب آپ جو دیں گے تو وہ جائز بھی ہو، قبول بھی ہے. تو آپ وہ چیز دیں صدقے میں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ چاہیں گے کہ آپ کا مسلمان بھائی ایسے کپڑے پہنے جو لوگ دیکھیں تو کہیں گے ارے یہ کیا ہو گیا. کیا ان کی قوم میں اتنے بھی لوگ نہیں ہیں ایسے جو اپنے قوم کے بھائیوں کے لیے ایسا کپڑا پہنائیں جو ان کے لیے صحیح ہو اور ان کے لیے برا ہو، خراب ہو. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تنفقوا مما تحبون، وہ خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ میں نے کپڑے کے لیے ایک مثال دی ہے آپ کو. اسی طرح سے کھانے کے متعلق آپ خود فریش اور تازہ کھانا پسند کرتے ہیں. اب آپ کے ہاں جو کھانا پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، یہ سڑ تک گیا ہے، آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مما تحبون، جو آپ پسند کرتے ہیں. آپ نے تو اس کو پسند نہیں کیا تو آپ اس کو کیسے دے رہے ہیں؟ وہ صدقہ کیسے ہوا؟ کھانے کے معاملے میں، کپڑوں کے معاملے میں، ایسے معاملات جو آپ اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں وہ دوسروں کو جو ہے وہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ آپ جو کھانا پسند کرتے ہیں، جو بھی کھانا آپ کو پسند، جو آپ کے لقمہ آپ کے منہ میں جاتا ہے اسے آپ پسند کرتے ہیں، ہاں اسی میں سے آپ جو ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو آپ دیجئے، وہ جائز ہے، وہ صدقہ جائز ہے. جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے لیے اللہ عز و جل ایک فرشتے کو نازل کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا. اے اللہ، اے ہمارے رب، اعطی اسے دیجئے، منفقا
جو وہ خرچ کرتا ہے، خلفہ اس کے جو پیچھے کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے یا اس کے لواحقین ہوتے ہیں، جس کے اولاد نہیں ہے اس نے کسی کو اڈاپٹ کیا ہے، تو وہ جو اس کے جو پیچھے جو ہیں ان کو اور ان کی اولاد اور اولاد کو خوب عطا کر کے وہ لوگ بھی صدقہ کریں. اللہم اعطی منفقا خلفا، خلف یعنی پیچھے سے مراد ہے. تو صدقہ ہمیشہ دیتے رہا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اقوال ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ دیتے رہا کرنا چاہیے. صدقہ کیسے دیں؟ صدقہ چھپا کر کے دیں یا دکھا کر کے دیں؟ دیکھیے، صدقہ دینے کا جو افضل طریقہ ہے وہ چھپا کر دینے کا ہے، یعنی افضل طریقہ جو ہے وہ چھپا کر. صدقۃ الاخفاء ہی افضل و افضل. لیکن معاشرے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی ٹریننگ دینی پڑے گی کہ بھائی دیکھیے صدقہ آپ کو بھی دینا ہے، تو آپ اس لیے اس صدقوں کو دکھائیں، آپ کی نیت میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، چھل کپٹ نہ ہو، کسی کی بے عزتی کرنا نہ ہو. آپ دکھا کے دے سکتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کی ٹریننگ ہو، دوسرے لوگ بھی سمجھیں، سیکھیں کہ انہیں بھی جو ہے صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ آپ چھپ کر کے کریں، ظاہراً کریں، لیکن ریاکاری نہ ہو. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب الى بلال حبشی، حضرت بلال حبشی کے پاس میں گئے. فوجد عنده قدرا من التمر، تو آپ نے پایا کہ وہاں پر ایک کوانٹٹی کے اندر جو ہے ڈیٹس رکھے ہوئے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا بلال، یہ کیا ہے بلال؟ تو حضرت بلال نے جواب دیا ھذا ثمر ادخرہ، کہ یا رسول اللہ یہ ڈیٹس ہیں، کھجوریں ہیں، اور انہیں میں اکٹھا کر رہا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا ھذا کلمہ جمیلہ جدا، یعنی کلمہ جو آپ نے جو بات بولی بہت پیاری بات بولی ہے. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انفق بلالا ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. اے بلال، اس کو خرچ کرو، تقسیم کر دو، لوگوں میں دے دو، بانٹ دو. ولا تخشى، اور تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. من ذی العرش اقلالا، تھوڑا سا بھی آپ پریشان نہ ہو. پھر آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انفق واکثر من العطاء، انفق یعنی خرچ کرو، واکثر، اس میں زیادتی کرو جو اللہ نے آپ کو دیا، من العطاء. کل ما تعطی اکثر، جتنا آپ زیادہ دیں گے، ربنا یعطیک اکثر، یعنی جتنا آپ زیادہ دیں گے ہمارا رب آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دیتے رہا کرو، روکو مت. ایک دفعہ دے دیا سال میں اور وہ ختم ہو گئی بات، جی نہیں، صدقہ دیتے رہا کریں. مریضوں کے لیے صدقے کی امپورٹنس دیکھیے آپ. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ. داؤ یعنی ٹریٹمنٹ، مرضاکم یور پیشنٹس، آپ کے جو مریض ہیں، آپ کے یہاں جو مریض ہیں، بالصدقہ، with the help of صدقہ، through the channel of صدقہ، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. ہم کہتے ہیں نا دوا دارو کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے گولڈن پیارے ورڈز دے دیے ہیں اور ہم جو ہیں دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر. حضور کی بات کو سن لیتے ہم،
تھوڑا سا وقت نکال لیتے تو ہمارے یہاں جو پیشنٹوں کی بھرمار ہوئی ہے کچھ کم ہو گئی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اسی سلسلے میں علینا ان نخرج اعطی گیو الصدقہ بنیت الشفا۔ ہم ہمارے جو پیشنٹس ہیں، مریض ہیں، ان کے اللہ عز و جل سے شفا کے لیے ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ علینا ان نخرج گیو اعطی الصدقہ بنیت الشفا۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمارے جو مریض ہیں، جتنے بھی مریض ہیں، ان کو شفا حاصل ہو۔ آپ اللہ عز و جل سے یہ دعا کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں نکالنا ہے صدقہ، دینا ہے صدقہ۔ تو صدقہ دینے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے مال میں کمی ہو رہی ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انفق بلالا، بلال خرچ کرو، ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، یعنی رب کریم سے بالکل بھی مایوس مت ہو، خرچ کرو، کمی نہیں آئے گی۔ اسی زمن میں، صدقہ کے زمن میں، ایک چھوٹا قصہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں کہ امام مسجد حضرت ابن مبارک کے پاس میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا شیخ، کیا آپ کے پاس میں میری ٹانگ جو پچھلے 7 سالوں سے خون اور پیپ رس رہی ہے اور میں تمام ڈاکٹروں، وید تمام کے پاس میں ہو کے آ گیا لیکن علاج ابھی تک نہیں ہوا، کیا آپ میری اس ٹانگ کا علاج کر سکتے ہیں؟ تو ابن مبارک فرماتے ہیں اس شخص سے ابحث عن مکان یحتاج فیہ الناس الی الماء واحفر بئرا یشربن الناس منہ وانی ارجو اللہ اذا فعلت ذلك ان یوقف اللہ عنک ھذا البلاء۔ حضرت ابن مبارک کے پاس میں جو شخص آیا، آپ نے کہا کہ دیکھیے آپ ایک کام کیجئے، آپ ایسی جگہ جائیے وہاں جہاں پر کہ لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس میں پانی نہیں ہے، ان کو پانی کی تلاش میں دور دور جانا پڑتا ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے۔ آپ کیا کریں، واحفر بئرن، وہاں پر کنواں کھدوائیں، بئر یعنی کنواں، یشربن الناس منہ، جس سے لوگ وہاں پر پانی پئیں۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یہ جو بلا ہے آپ کے پیر کے اندر وہ تھم جائے، رک جائے۔ وہ شخص گیا، ڈھونڈا تو اسے ایک قبیلہ، ایک گاؤں، ایک جگہ مل گئی جہاں پر کہ ایک بھی کنواں نہیں تھا اور لوگوں کو پانی لینے کے لیے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا، پھر واپس جانا آنا، وزن ڈھونا وغیرہ وغیرہ۔ اس شخص نے وہاں پر ایک کنواں کھدوایا۔ سبحان اللہ، کنواں کھدوانے کے بعد لوگوں نے پانی پینا شروع کیا اور ادھر وہ پانی پی رہے ہیں اور وہ شخص کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو خون اور پیپ جو 7 سالوں سے بہہ رہی تھی، رس رہی تھی، وہ تھم گئی، وہ گھاؤ سوکھ گیا۔ اب دیکھیں آپ کہ صدقے کی فضیلت دیکھیں آپ کہ ہمارے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ کئی طرح سے دیا جا سکتا ہے، مال کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے، کھانے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے کہ اچھی باتیں کہنے سے۔ جہاں بیٹھ رہے ہیں آپ، جس معاشرے میں بیٹھ رہے ہیں وہاں اچھی اچھی باتیں کریں، خراب بات نہ کریں، لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، پیار محبت کی بات کریں، ملانے کی بات کریں۔ الکلمہ الطیبہ صدقہ، یعنی آپ اچھی بات کریں، کلمہ آپ کا کیا ہو، طیب ہونا چاہیے، بڑھیا ہونا چاہیے۔
الاحسان الی الخلق صدقہ، آپ لوگوں کے اوپر احسان کریں لیکن انہیں جتائیں نہیں، یوں اور یوں کے چکر میں نہ رہیں کہ میں اوپر آپ نیچے، نہ، احسان کر رہے ہیں الی الخلق، خلق کس کی؟ اللہ عز و جل کی۔ پیسہ یا مال یا طاقت جو آپ صدقے کی جو ہے آپ کے پاس میں، وہ کہاں سے آیا؟ اللہ عز و جل کی طرف سے۔ آپ کا کیا؟ کچھ نہیں ہے، آپ کس بات کے لیے اپنے آپ کو منہ پھلا رہے ہیں؟ نہ، الاحسان الی الخلق صدقہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں۔ الصدقہ تطفی غضب ربک، اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ صدقہ۔ الصدقہ فی الوجہ المسلم، ابتسام کے ذریعے آپ مسکرائیں، الابتسام فی الوجہ المسلم صدقہ، الابتسام فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر کے آپ مسکرائیے، اس میں منہ مت پھلائیے، اپنی آنکھوں کو ٹیڑھی ویڑھی نہ کیجیے، اس کے ساتھ میں بھائی ہے آپ کا، وہ چاہے آپ کے ماں سے جنا ہوا بھائی ہو یا آپ کا مسلم بھائی ہو، اس کے سامنے آپ اکڑ پھو نہ دکھائیے۔ الابتسام فی الوجہ المسلم صدقہ، یعنی مسکرانا، آپ کچھ نہیں دے سکتے کسی کو، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس میں، آپ مسکرا سکتے ہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، ڈپٹنا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، نہیں ہے آپ کے پاس میں، ضروری تو نہیں کہ آپ کے پاس میں کچھ ہو تو آپ دیں، نہ، نہیں ہے آپ کے پاس میں، آپ مسکرا دیجئے، معافی مانگ لیجئے، بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں انشاءاللہ جب بھی میرے پاس میں ہوگا میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ الابتسام فی وجہ المسلم صدقہ، الابتسام فی وجہ اخیک، آپ کے بھائی، اخیک، اخو اخیک صدقہ، صدقے سے، صدقہ کرنے سے بہت فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، آپ برائے کرم ان کو ذہن نشین کر لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور جو میں پوائنٹس دے رہا ہوں ان کو آپ بہت ہی غور و فکر کے ساتھ میں، پوری انٹینشن اور اٹینشن کے ساتھ میں اس کو سمجھیں اور دیکھیں آپ۔ الصدقہ تطہیر للنفس و مضاعفۃ الحسنات، معنی اس کے یہ ہے کہ جو آپ کا نفس ہے، آپ کا من ہے، آپ کا چت ہے، آپ کا دل ہے، آپ کی باڈی جو ہے، اس کو یہ پاک کرتا ہے، تطہیر للنفس و مضاعفۃ الحسنات، اور جو آپ نے نیکیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، اس میں ملٹیپلیکیشن کا کام کرتا ہے۔ آپ نے ایک نیکی کری، آپ نے صدقہ کیا، تو وہ ایک نیکی کا ایک فائدہ نہیں ہے، آپ کو ایک نیکی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، اللہ عز و جل کے یہاں اس ایک نیکی کا کئی گنا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ جس طرح سے ہم ایک دانے کو بوتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں سے پھر اور بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، آپ نے دانے کتنے ڈالے تھے؟ صرف ایک، اور کتنا بڑھ گیا۔ تو صدقہ بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ تھوڑا سا ہی دیں، اللہ عز و جل کے یہاں بہت عظیم ہے، گریٹ ہے۔ صدقہ علامہ من علامت کرم و سخا، یعنی کہ یہ ایک سمبل ہے، ایک چنہ ہے، ایک پہچان ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے کہ یہ آدمی صدقہ کرے، لوگ پہچان جاتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں منہ سے، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن پہچانتے ہیں، ہاں یہ آدمی سخی ہے، یہ آدمی کریم ہے۔ علامہ من علامات کرم و سخا، یہ پہچان ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر اس کی عزت بڑھتی ہے، وہ دکھانے کے لیے نہیں لوگوں کو دیتا ہے، لیکن عز و جل، اللہ عز و جل کی طرف سے اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیے کتنا سخی ہے، کتنا کریم ہے، صدقے کی وجہ سے۔ اگلا فائدہ، الصدقہ سبب فی استجابت دعوی و کشف القربہ، استجابت دعوی یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ صدقہ کیجئے، یہ سبب بن جائے گا
کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونی ہی ہے. تو الصدقہ سبب فی استجابت دعویٰ و کشف القربہ. کشف القربہ یعنی آپ کو آبھاس ہو جائے گا، آپ کو پہلے ہی معلوم کرا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی برائی آنے والی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے. وہ کشف القربہ آسان کیسے ہو گیا اس کے لیے کہ آپ نے صدقہ کیا. تو صدقہ کرنے سے آپ کو جو برائی آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے، اس کا آبھاس ہو جاتا. تو آپ اس کے رد عمل میں اس کے توڑ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے، اچھا کرتے آپ. تو صدقہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی پیاری پیاری نیاری نیاری باتیں نکل کے آ رہی ہیں. اگلا پوائنٹ، الصدقہ تزید فی العمر و تزید فی المال. یعنی آپ کی عمر ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کی بدولت، اس کو سبب بنا کر کے. اور آپ کا جو مال ہے اس میں کمی نہیں کرتا، اس کو اور بڑھا دیتا ہے صدقے کی بدولت. یعنی سبب اللہ تعالیٰ کس کو بنا رہا ہے؟ صدقے کو. تو آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے، آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. یہ فائدے کا سودا ہی ہے نا. یہ گھاٹا کہاں ہو رہا ہے آپ کو؟ عمر بھی آپ کی بڑھ رہی ہے، مال بھی آپ کا بڑھ رہا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اگلا پوائنٹ، یہ پوائنٹ سنیے آپ. الصدقہ علاج، الصدقہ دوا، الصدقہ شفا. مریض کو کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا اندھے کو دو آنکھیں، کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے. تو مریض جو ہے اس کو کیا چاہیے؟ اس کو علاج چاہیے، دوا چاہیے اور شفا چاہیے. آپ صدقہ کیجئے، جو آپ کے مریض ہیں ان کا علاج بھی ہوگا صدقے سے، دوا بھی صدقہ ہے اور کیور وہ بھی صدقہ ہے. تو مریض جو ہے اس کے لیے تو پورا فائدے کا کاروبار ہے یہ صدقہ. جو پوائنٹ ہے، یہ جو لوگ مر چکے ہیں، جن کی میت ہو چکی ہے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، الصدقہ خیر ما یہدی الی المیت وانفع ما تکون لہ. یعنی جو the best gift you can give، جو سب سے اچھی گفٹ اگر آپ کسی میت کو دے سکتے ہیں وہ صدقہ ہے. وہ انفع، اور اس سے اس میت کو فائدہ پہنچتا ہے. صدقہ دینے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. فائدے کا سودا ہے یا گھاٹے کا سودا ہے؟ زندہ ہے تو بھی فائدہ، آپ مر گئے ہیں، آپ کے لیے کوئی صدقہ کر رہا ہے تو بھی فائدہ میت کا، میت کے لیے. صدقہ سرور المتصدق ونظر وجہہ یوم القیامہ. سرور المتصدق، جو صدقہ کرنے والا ہے وہ اس دنیا میں اور آخرت میں خوش و خرم رہے گا، مسرور، ہمیشہ ہیپی. ونظر وجہہ یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ چمکتا ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن پہچاننے میں آ جائے گا، ہاں یہ متصدق تھا، یہ صدقہ کرتا تھا. وَنَضْرَ وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی قیامت کے دن اس کے چہرے پہ جو رونق ہوگی، جو نور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا سبب بنائے گا کہ اس نے اس زمین کے اوپر لوگوں کو صدقہ کرتا تھا، صدقہ دیا کرتا تھا. سرور المتصدق وَنَضْرَ وَجْهُهُ یوم القیامہ. دیکھیے ہر شخص کو جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن مرنا ہے. صدقے کے متعلق سے جب ہم مر جائیں گے ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا. صدقہ کرنے والے کے لیے دیکھیے آپ، اللہ عز و جل تطفی غضب الرب، اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے، جو کرودھ ہے، جو اینگر ہے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ حر القبور، جو آگ ہے، قبر کی جو آگ ہے، جو گھٹن ہے، وہ
ختم ہو جائے گی۔ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ کم ہو جاتا ہے اور قبر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ الصدقہ تزل صاحبہا وتخرجہ من النار۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جو صدقہ دینے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک امبریلا، ایک چھاؤں بنا دے گا، اور جو آگ ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے ان کو باہر نکال لے گا۔ یعنی صدقہ دیجیے، ہمیشہ دیجیے۔ الصدقہ افضل الاعمال الصالحات وافضل الصدقہ طعام الطعام۔ نیک عمل کرنا، جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ سب صدقہ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، اور سب سے اچھا صدقہ طعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ جو ہے طعام الطعام، یہ صدقہ ہے، سب سے اچھا صدقہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، یعنی جو لوگ صدقہ کرتے تھے اس دنیا میں ان کی انٹری باب الصدقہ۔ باب الریان ہے نا، کتنے سارے 8 دروازے ہیں، تو اس میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ۔ الصدقہ من المبشرات بحسن الخاتمہ وسبب لدعاء الملائکہ للمتصدق۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر کرے۔ صدقہ جو ہے ایک سبب بنے گا، اور صدقے کی بدولت سبب بنے گا کہ ملائکہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ کس کے لیے؟ جو صدقہ کرتا تھا۔ اور ان پوائنٹس کے اختتام پر میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں، اسے صدقۃ جاریہ سمجھتے ہوئے یہ جو صدقے کی باتیں ہیں آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، یہ بھی آپ کا ایک صدقہ ہو جائے گا، وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جاریہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے، خیر کی بات ہے، کلمت طیبہ ہے، یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ صدقہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کیوں کرنا چاہیے، ہمارے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میں سب آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور اسی کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔